अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट और मैं हूं पारस जहां से। अपनी तस्लील पर इंसानियत शर्मा गई बल्कि लरस कर रह गई जब कैमरों की आंख ने वो मनाजिर दिखाए कि किस तरह खवातीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां दीवारें फलांग रही हैं, लोहे के जंगलों पर से कूद रही हैं, तंग दरवाजों से निकल रही हैं, हाथों को फैला रही हैं, एक दूसरे को पीछे खींच कर खुद आगे बढ़ने की कोशिशें कर रही हैं ताकि उन्हें मुफ्त राशन मिल सके, मुफ्त में उनके घर का चूल्हा जल सके, मुफ्त में पेट का दोजक भर सके। तो फिर क्यों ना इस बात पर तालियां हो जाएं, क्यों ना इस बात पर खुलकर दाद दी जाए, क्योंकि हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब को अपनी 3 साल कारकर्दगी पर, अपनी आदाद शुमार की सलाहियतों पर, अपने नए बजट पर ऑपोजिशन से, अवाम से तालियां और दाद हासिल करने का बहुत शौक है। ये है अब तक की कारकर्दगी के असरात, ये हैं अब तक के बजट के समरात। रमजान आ रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, फ्री सहरी, फ्री अफ्तारी, फ्री राशन, फ्री कपड़े, फ्री ईदी एहसास खत्म, वकार खत्म, इज्जत नफ्स खत्म। ऐसा लगता है कि पूरी कौम भिखारी बनकर फ्री चीजों के पीछे हाथ फैलाए दौड़ रही है और हमें बताया जा रहा है कि महंगाई कम हो गई है, खुशहाली आ गई है, लोगों का मयार जिंदगी बुलंद हो गया है। जी हाँ, गरीब आवाम का मयार जिंदगी वाकई बुलंद हुआ है। पहले ये लोग सड़कों पर बैठकर खैराती इदारों से मुफ्त में दाल रोटी खाते थे, आज यही लोग सड़कों पर बैठकर खैराती इदारों से मुफ्त बकरे का गोश्त खाते हैं। तो फिर क्यों ना गरीब के मयार जिंदगी बुलंद होने पर जरा तालियां हो जाए, क्यों ना इस बात पर खुलकर दाद दी जाए। हर शहर में दीवारें मेहरबानी बन रही है, मेहरबानी बाजार लग रहे हैं, लेकिन हुकूमत कब मेहरबान होगी, लोग इसका भी इंतजार कर रहे हैं। लोग इंतजार तो इस बात का भी कर रहे हैं कि मुस्तफा कमाल की जानिब से कायद MQM पर लगाए जाने वाले इल्जामात कब असर लाएंगे। लोग इंतजार तो इस बात का भी कर रहे हैं कि कब मुस्तफा कमाल मैदान सियासत में MQM को चैलेंज करते हैं और कब कराची के मसाइल हल होते हैं। इस बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अस्सलाम वालेकुम सैयद मुस्तफा कमाल साहब, और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, अभी कराची में 2 बाई इलेक्शंस हुए हैं और उसमें वो फिर MQM जीत गई, तो इसकी वजह क्या है कि आपका मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच रहा, और अगर पहुंचा है तो क्या वो उस पर यकीन नहीं कर रहे, उसको मान नहीं रहे? मैंने कब ये क्लेम किया था कि जो है वो MQM इलेक्शन जो है वो हार जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि MQM इलेक्शन हार ही गई है। हमारे आने के बाद जो है वो मैं एक सिनेरियो बता दूँ आपको परस के, हमारे आने से पहले एक बाई इलेक्शन हुआ था और हमारे आने के बाद 2 बाई इलेक्शन हुए हैं। हमारे आने के बाद 1 महीने के बाद जो है वो एक बाई इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो है वो अभी चंद दिनों पहले दूसरा इलेक्शन हुआ है। हमारे आने से पहले एक इलेक्शन हुआ था NA 246 का, और वो भी बाई इलेक्शन था, और वहाँ पर MQM ने 96,000 वोट लिए थे, तकरीबन लाख के करीब वोट लिए थे। और हमारे उसके चंद माह बाद जो है वो हम आते हैं 2 महीने या 3 महीनों के बाद, और उसके बाद जो है वो हमारी बातों के 1 महीने के बाद इलेक्शन होता है नौताबाद में, जहाँ से MQM के MNA ने 1,65,000 वोट लिए थे, उसने जो है वो 36,000 वोट लिए सिर्फ। और जहाँ से उनके MPA ने लाइन्स एरिया जो एक एरिया है वहाँ, जहाँ से उनके MPA ने 6% रहा, वहाँ पे जहाँ से उनके MPA ने 54,000 वोट लिए थे, वहाँ से उसको 7 या 8,000 वोट मिले। इसी तरीके से अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं, जो अजीज़ाबाद 90 की सीट है, जहाँ से इफ्तिखार भाई जो हमारे पास हैं, उनकी सीट थी, वो MPA थे, 76,000 उन्होंने वोट लिए थे। इस दफ़ा वोटों की तादाद जो है अराउंड जो 28,000 या 29,000 रही है। और जहाँ से ये बताइए कि ये टर्न आउट कम होने की वजह क्या सैयद मुस्तफा कमाल हैं कि आपके पैगाम को सुन के लोग MQM को वोट डालने के लिए बाहर ही नहीं निकले, या फिर इन बाई इलेक्शंस अभी जो हालिया जिनकी हम बात करें उनकी वजह ये है कि कोई मुकाबला ही नहीं था, वोटर्स और जो मुकाबले में उम्मीदवार खड़े थे उन्हें यकीन था कि MQM जीत जाएगी? मुकाबला तो जो है वो NA 246 में भी नहीं था पारस। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं और किसी को कॉन्डेम नहीं कर रहे। सच इटसेल्फ कॉन्डेम कर रहा है, सच इटसेल्फ कॉन्डेम कर रहा है। हम सच बोल रहे हैं, सच इटसेल्फ जो है वो कॉन्डेम कर रहा है MQM को, उसकी पॉलिसीज़ को, अल्ताफ़ हुसैन साहब को। ये आप ग्राउंड पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग अब जो है वो इनकी सारी गिमिक्रीज को क्यों में आने के लिए तैयार नहीं है,
پہلی دفعہ لوگوں کو وائس آئی ہے, پہلی دفعہ لوگوں کو آواز ملی ہے, پہلی دفعہ لوگوں کو کوئی کریڈیبل آدمی, کریڈیبل لوگ جو ہے وہ بتانے والے ملے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا زیادتیاں, کیا ظلم ہو گیا ہے. تو اب یہ سارا سلسلہ جو اسی طریقے سے چلے گا, جیسے جیسے وقت گزرے گا اور یہ تعداد اور کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی. ایم کیو ایم کی تاریخ میں 6% ووٹ ایم کیو ایم کی تاریخ میں آج تک کبھی بھی نہیں پڑا, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے سب کو مسترد کر دیا ہے, لوگوں نے کسی کو بھی ووٹ نہیں ڈالا. اب آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایم کیو ایم 8% ووٹ لے کر جیت گئی ہے, ٹھیک ہے, مبارک ان کو, لیکن جب ٹائم آئے گا, جب لوگ اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے, جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر آئی تھنک رزلٹ کچھ اور ہوگا. ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نا ہم کامیاب ہو گئے, ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا, لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں, تو وہ کامیابی کا سر پیمانہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیا آپ نے ایم کیو ایم کی صفوں کو ہلا دیا, آپ اس کو کامیابی کہتے ہیں, یا پھر ان کی جانب سے جو لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ اس کو کامیابی کہتے ہیں, جو ضمیر جاگنے کے باعث آپ کی طرف آ رہے ہیں؟ میں صرف آپ کو آپ کے سوال کے جواب پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ گراؤنڈ پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. پارس, ہم لوگوں سے ملتے ہیں, ہم شہر میں ہیں, ملک بھر میں جا رہے ہیں, ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں, ہماری آپ میری کامیابی کا پیمانہ دیکھیں. ہم ایک 3 مہینے کی پارٹی نے 31 دنوں میں ایک جلسہ کر دیا, اس کے بعد وہ جو ہے وہ حیدرآباد چلی گئی, میرپور خاص چلی گئی, سکھر چلی گئی, رانی پور چلی گئی, پنجاب کے 6 ڈسٹرکٹس میں چلی گئی, لندن چلی گئی, اور بلوچستان کوئٹہ چلی گئی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک ورکرز کنونشن کر دیتی ہے. یہ آرگنائزیشن کراچی کی 3,500 لوگوں کو, لڑکوں کو جو کہ پیور ورکر ہیں, ان کو دکھا دیتی ہے, جمع کر دیتی ہے. پھر جو ہے وہ کراچی کے بالکل سینٹر میں, بالکل اس کے دل میں, ہم جو ہے وہ ہم نے کل اپنا ایک مرکزی سیکریٹریٹ جو ہے وہ کھول دیا. لوگ ہمارے پاس جو آرگنائزیشنز کے لوگ آ رہے ہیں, جو نیوٹرل لوگ آ رہے ہیں, جو نوجوان آ رہے ہیں, یہی ہماری اسٹرینتھ ہے, پیمانہ ہے. جس پیمانے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ وقت سے پہلے ہو نہیں سکتا. جب ٹائم آئے گا الیکشن, ہم بائی الیکشنز میں جا کر اپنی توانائی نہیں ضائع کرنا چاہتے. 1 سیٹ 2 سیٹوں سے کچھ نہیں ہوگا, جس کو جو سمجھنا سمجھا کرے. ہم تیاری کر رہے ہیں, آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, اور جب جنرل الیکشنز ہوں گے پورے پاکستان بھر میں, ہم بھی اپنے منشور, اپنے کیریکٹر کے ساتھ جو لوگوں کے سامنے آئیں گے. لوگ اس وقت جو ہے فیصلہ کریں گے کہ کس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. ٹھیک, یعنی کہ جو پی ایس پی ہے وہ جنرل الیکشنز کے اندر ایم کیو ایم کو چیلنج کرے گی. تو کیا آپ کا جو حلقہ انتخاب ہے وہ یہ کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص اور سکھر ہی ہوگا؟ چونکہ آپ نے کہا نا یہاں دشمنوں کا قبضہ ہے, تو مصطفیٰ کمال صاحب, دشمنوں کے قبضے سے چھڑانا بھی تو ہے نا. میرا جو حلقہ انتخاب ہوگا جہاں سے ہم الیکشن لڑیں گے وہ پورا پاکستان ہوگا. ہم نیشنل پارٹی ہیں, ہم پورے پاکستان میں, ہر پاکستان کی ایک جگہ سے ہم جو ہے وہ الیکشن پارٹیسپیٹ کریں گے, لوگوں کو آپشنز دیں گے. ہم پاکستانی ہیں, ہمارا جمہوری حق ہے, لوگ ان علاقوں سے ہمارے پاس جڑے, پورے پاکستان میں کریں گے. جب میں نے چھڑانے کی بات کی ہے, میں نے پنجاب, سرحد, بلوچستان والوں کو کہا ہے کہ ہاں 22 سالوں سے روک نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, پیسے دے رکھے ہیں, جس پارٹی کو, جس لیڈر کو پیسے دے رہے ہیں, ان سے یہاں پر اسکول کھلوانے کے لیے پیسے نہیں دیے انہوں نے, تعلیم عام کرنے کے لیے پیسے نہیں دیے, لوگوں کو آپس میں جو ہے وہ بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے پیسے نہیں دیے. اس شہر کے اوپر بغیر اپنی فٹ سولجرز کو لے کر آئے بغیر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. یہاں پہ تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا, شہر کے انفراسٹرکچر کا بیڑا غرق ہو گیا, شہر کے لا اینڈ آرڈر کا بیڑا غرق ہو گیا, شہر کچرا کنڈی, یہ پورا شہر جو ہے وہ ایک غم اور دکھ کی ایک داستان سناتا ہے. تو میں تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو, میں پاکستان کا شہر, میں پاکستان کے 2 شہر دشمنوں کے قبضے سے نکالنا چاہتا ہوں. اور اس میں, اور وہ نکالنا کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو میں سچ بتاؤں, میں کوئی جنگ تو کر نہیں رہا, میں عسکری ونگ تو میرے پاس نہیں ہے, نہ میں نے اپنے لوگوں کو ہتھیار دینا ہے, نہ میں نے ہتھیار اٹھانا ہے. میں لوگوں کے اوپر تبلیغ کر رہا ہوں, میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں, میں لوگوں کو ایکٹیولی بتا رہا ہوں کہ لوگوں یہ غلط راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. آپ جو بات کریں اس پہ ٹھیک ہے, یہ آگے اس بات کو ہم نے لے کے چلنا ہے, جو جن تمام باتوں کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب بالکل ٹھیک ہے, آپ پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں جا رہے ہیں, آپ لوگ اپنے دفاتر کھول رہے ہیں. دیکھیں 3 مارچ کو آپ ایک نیشنل ایجنڈا لے کر آئے ہیں, اس میں تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے سر. لیکن آپ, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت آپ کا جو زیادہ فوکس ہے نا وہ کراچی کی طرف لگ رہا ہے. آپ نے کہا کراچی لاوارث نہیں ہے, ہم کراچی کے وارث ہیں. تو مصطفیٰ کمال صاحب, آپ تو جیسے آپ نے بھی کہا پورے پاکستان کے وارث ہیں نا, تو کیا کراچی کے علاوہ پورے پاکستان میں صحیح کام ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے یہ کہہ کے کہ ہم کراچی کے وارث ہیں خود کو محدود نہیں کر دیا یا کر لیا, ایسا نہیں لگتا؟
جب میں کوئٹہ میں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے کراچی کی بات نہیں کی ہے. جب میں لاہور میں کھڑا ہو رہا ہوں میرے لوگ جائیں تو وہاں پہ لاہور کی بات کر رہے ہیں. جب میں حیدرآباد جا رہا ہوں تو وہاں کے ایشوز کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے کراچی کو، اور کراچی بھی پاکستان کا حصہ ہے پارس، یہاں پر سندھی، پٹھان، بلوچی، بالکل صحیح، پنجابی، اردو بولنے والے مہاجر سب رہتے ہیں یہاں پر. پاکستان کا منی پاکستان کہتی ہیں آپ. پاکستان کے ریونیو کو 68% ریونیو دیتا ہے شہر. پاکستان میں 2 سی پورٹس ہیں آپریشنل، دونوں سی پورٹس آپ کے کراچی میں ہیں. تیسرا آپ نے گوادر پہ بنایا، اب تک وہ آپریشنل نہیں ہوا. پاکستان کا کو برین دیتا تھا، یہ دیتا تھا. یہاں پر ہیومن ریسورسز ڈیولپ ہوتی. پاکستان کا یہ ریونیو انجن بیک بون ہے. تو اگر میں کراچی کو لاوارث نہ چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کو لاوارث نہ چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں. میں کسی ایک خاص کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، نمبر 1. لیکن میں آپ کو میں سے محل وقوع بتا دوں، اگر میں کراچی پریس کلب میں کھڑے ہو کر میں یہ والی بات کر رہا ہوں، کراچی پریس کلب نے مجھے میٹ دی پریس میں بلایا تھا، کراچی کے ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے کراچی کے ایشوز کے اوپر بات کی ہے یہ والی. جب میں لاہور میں کھڑا ہوں گا، پنجاب میں کھڑا ہوں گا تو میں پنجاب کے ایشو کی بات کروں گا. میں ابھی بلوچستان میں تھا تو میں بلوچستان کے ایشوز کی بات کر رہا. وہاں کھڑے ہو کر میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں کراچی کو جو. ٹھیک، تھوڑا سا آپ ذرا سا آگے چلتے ہیں. آپ نے یہ کہا جو بھی ابھی آپ پہلے جواب دے رہے تھے اس میں بھی آپ نے ذکر کیا، آپ کہتے ہیں کہ الطاف حسین را کے ایجنٹ ہیں، 22 سال سے وہ را کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، سر آپ جس شخص کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ مہاجر انقلاب کے بانی ہیں، قائد ہیں، تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مہاجر انقلاب ہے وہ بیرونی طاقتوں را کے اشاروں پر لایا گیا تھا؟ ایک تو مجھے تمہاری بات پہ جو ہے آپ میں ایکچولی مجھ سے یہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کے پیچھے. نہیں آپ نے بالکل صحیح سوال کیا. سوال تو خیر کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، سوال جواب غلط ہو سکتے ہیں، سوال غلط نہیں ہوتا کبھی. ایسا ہے کہ جو لوگ مجھ سے بار سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایشوز کے اوپر آئیں اور جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کو جو ہے وہ چھوڑیں. اچھا، میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی میں تو نہیں کہتا الطاف حسین صاحب کے اوپر کو مجھ سے سوال کرے گا تو میں ڈیفینیٹلی اس کو جواب تو دوں گا. اب آپ نے مجھے سوال کیا ہے تو میں اس کی جواب میں لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال ہی بولے جا رہا ہے. ایکچولی مصطفیٰ کمال سے سوال یہ ہو رہے ہیں سارے. تو میں یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے، آپ کے سننے والے دیکھنے والوں کے ریکارڈ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ان کی میموری کو ریکال کرا کے اس کے بعد میں آگے بڑھوں. نہیں، 22 سالوں جب یہ شاید یہ پارٹی شروع ہوئی تھی، پارٹی تو یہ تحریک، یہ پارٹی ایم کیو ایم تو 32 سال پہلے شروع ہوئی ہے پارس. اور جو را کا کنیکشن ہے وہ الطاف حسین صاحب کے لندن جانے کے بعد کے سارے ہیں. یہ 20-22 سالوں کا یہ سارا عرصہ ہے. جو ریکارڈز ہیں، جو باتیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، نہیں، یہ لندن جانے کے بعد یہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے اور اس کے بعد ان سارے چکروں میں پڑے ہیں. اور اس کے بعد یہ آپ جن مہاجروں کی آپ نے ذکر کیا اپنے سوالوں میں، ان مہاجروں نے دیکھ لیا نا کہ مہاجروں کے بات کرنے کے بانی جو آپ بانی کہہ رہی ہیں ان کو، انہوں نے مہاجروں کو کس لیول پہ کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج مہاجر جو ہے وہ غدار وطن، غدار. پلیز ذرا مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں میرے سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مہاجر انقلاب ہے اس سے جو کامیابی حاصل ہوئی، اس کامیابی کو دیکھ کر پھر اسے را کے ہاتھوں بیچا گیا اور مہاجر ووٹ کے طاقت کو یہ را کے مفادات کے لیے پھر استعمال کیا جانے لگا؟ چونکہ آپ نے کہا نا پہلے سے نہیں، یہ بعد میں یہ سلسلہ تھوڑا شروع ہوا. 22 سال آپ نے کہا. جی نہیں، جب یہ پارٹی بنی تھی یا بنی ہوگی تو اس وقت تو میرا نہیں خیال ہے کہ انٹینشنز جو ہیں کوئی خراب ہوں گے، اس لیے کہ وہ پارٹی الطاف حسین صاحب اکیلے بنانے والے نہیں تھے. جب یہ پارٹی بنی اس وقت وہ امریکہ میں تھے اور یہاں پر عظیم احمد طارق صاحب اور دوسرے لوگوں نے پارٹی بنائی اور اس کے بعد پھر وہ آئے، جوائن کیا انہوں نے جب یہ ایم کیو ایم بنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ سارا کھیل شروع ہے لندن جانے کے بعد، الطاف حسین صاحب کے لندن جانے کے بعد، اور وہاں سے یہ سب چیزیں جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں اور اس پہ موقع ملا ان کو اور ایکسپلائٹ کرنے کا لوگوں کو کہ یہاں پر آرمی آپریشن ہو رہا تھا اور اس آرمی آپریشن میں جو لوگ متاثرین تھے وہ پھر فیول بنے اور یہ اسی وجہ سے میں بار بار جو ہے وہ کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی ریاست کو. ہاں ٹھیک ہے، جو آپ نے بات کی، کیا اس سے یہ سمجھا جائے یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مہاجر انقلاب ہے اس کی جب وہ کامیاب ہو گیا تو اس کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے پھر اس کو را کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، مہاجر ووٹ کی جو طاقت ہے وہ را کے مفادات کے لیے استعمال ہونے لگی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر آپ؟ کیونکہ 22 سال کا آپ نے کہا یہ ساتھ ہے. بالکل میں اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہاجروں کے مینڈیٹ کو بالکل سود کے ساتھ بھیج دیا گیا.
چند ملین ڈالر کے ایورز، چند ملین پاؤنڈز کے ایورز بالکل سود کے ساتھ بیچ دیا گیا. اور پچھلے 10 سالوں کی چیزوں کا تو میں وٹنس ہوں کہ شہر تباہ ہوتا چلا گیا، کچرا کنڈی بنتا چلا گیا، جابز خراب ہو گئیں، لوگ راک ایجنٹ بنتے چلے گئے، لا اینڈ آرڈر خراب ہو گیا، بچے مرتے چلے گئے. کسی پانی نہیں شہر میں، سیوریج نہیں، بجلی نہیں، گیس نہیں، تعلیم نہیں، اسپتالوں میں دوائی نہیں، کسی ایک چیز پر بھی انہوں نے حکومت میں رہنے کے باوجود آواز نہیں اٹھائی. صرف اس والی بات پہ کہ ان کا جو ہے وہ رومانس چل رہا تھا، انہوں نے جو ہے وہ ڈسٹرکشن کے لیے پیسے لے رکھے تھے، اور یہ لوگوں کے حقوق کے لیے کبھی بھی آواز نہیں اٹھا پائیں گے، لیکن ان کی اپنے جرم کی داستان اتنی لمبی ہے، اتنی بڑی ہے کہ. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے الطاف حسین کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا ہے اور یہی جو ہے وہ ہماری کامیابی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ایک بات بتائیے سر، کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ سارا سچ جو ہے وہ بول دیں، وہ سامنے سارا سچ لے کر آ جائیں؟ آپ کو جو کچھ بھی پتا ہے اس سچ پہ ابھی بھی پردہ ہے تو آپ اس کو بول دیں، تاکہ اس کو دیکھ کر اس کو سن کر باقی لوگ جو آنا چاہیں وہ بھی سیدھے رستے پر آ جائیں. کیا آپ کو سچ بولنے کے لیے کسی کے جھوٹ بولنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ اس کی ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولیں گے جتنا میں اتنا سچ بولوں گا. ایک تو آپ لوگ جو جملے کہتی ہیں، میں نے یہ پردہ ہٹا دیا اور سب یہ میں نے باتیں جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے یہ جملے میں ڈائلاگ اس طرح کے میں نے بولے ہوں گے. میں جب بات کرتا ہوں میرا اسٹائل ہی نہیں ہے پردہ ہٹا دینے والا اور ساری چیزیں کرنے والا. یہ میں نے خود سے اپنے الفاظ تو نہیں ادا کیے ہوں گے. اینی ویز میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں سچ اس کی وجوہات میں نے بالکل بتائی ہیں. دیکھیں پارس، وہ تو پھر جو ہے وہ اتنی لمبی داستانیں ہیں کہ نہ تو آپ کے کیمروں میں اتنی سکت ہے، نہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے ساری چیزیں. میرا ایشو صرف اور صرف جو ہے الطاف حسین صاحب کو کانڈیم کرنا نہیں ہے، میرا ایشو سولوشن دینا بھی ہے. جتنا لوگوں کو بتا کر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بات ہے کہ لوگ جس میں جو تعویل مانگے گا، ڈیٹیل مانگے گا، ہم دے دیں گے، بتا دیں گے، کر دیں گے. یہ لوگ آپ دیکھیں نا، جتنی ہم نے اب تک بات کی تھی، جتنا ہم ابھی سچ بول چکے ہیں. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چلیں آج آپ کے پروگرام میں نہیں بات کرتے ہیں. جتنی ہم نے اب تک بات کی بھی تھی، اس بات پہ کس نے جواب دیا؟ انہوں نے کون سا جواب دے دیا؟ میں نے کہا کہ جب مجھے یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہے تھے، میں نے کہا بھائی الطاف حسین صاحب تو اس نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے 1,60,00,000 روپے کسی چیٹر سے چیٹ ہو گئے دے کر کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات، اور وہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیے بات. ہمارے کہنے کے بعد جب لوگ پیچھے لگے تو وہ بات کھل گئی ہے. پارس کیا پاکستان میں اور سب لوگوں میں اتنی اخلاقیات، اتنی جرت ہے کہیں پہ کہ بیٹھ کر اب ان کو روک لیں؟ ہم مجھے بھی روک لیں، ان کو بھی روک لیں کہ بھائی اب یہ بتاؤ کہ کیسا آدمی ہے، کیسا لیڈر ہے یار. کہ ٹھیک ہے، مجھے پلیز کمپلیٹ کر. مجھے پلیز دو چیزیں اور کہہ لینے دیں، پھر اس کے بعد آپ پلیز کہیے گا. ایک تو یہ بات ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اچھا یہ والی بات ہو گئی، پروف ہو گئی، آگے بڑھ جاؤ. پھر دیکھیے اسکاٹ یارڈ نے پیپر دیا، اون کر لیا، کوئی جواب نہیں ہے. ندیم اسد کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو پیپر، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پیپر بھی ہے مارکیٹ میں. وہ کہتے ہیں میں انور صاحب اور طارق میر کو بھیج دوں گا، مجھے بھیجیں. ایک ٹی شو میں کہتے ہیں مجھے بھیجیں، میں بھیج دوں گا. بی بی سی نے پوری ڈیٹیل ڈاکومنٹری دکھا دی، کوئی کیس نہیں کیا بی بی سی کے اوپر. آج تک طارق میر انور صاحب نے آ کے ڈینائی نہیں کیا کہ بھائی یہ جو ہمارے ناموں سے پیپر چل رہے ہیں یہ ہمارے پیپر نہیں ہیں. اور ہم کہتے ہیں بس اب یہ والی بات، اب مجھے یہ جو ساری باتیں کر لی ہیں اس کے اوپر وہ فلیٹ ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے. 1,60,00,000 روپے کو میڈیا نے پروف کر دیا، فاروق ستار نے ایکسپٹ کر لی بات. وہ بندے کا میں نے تو نام نہیں ہے، اس بندے کا نام آ گیا چینلز پہ، چیزیں ہو گئیں. ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو میں کیوں کروں کہ اور سچ بولوں یا ساری چیزیں بولوں؟ ہم تو آگے بڑھ جاتے ہیں. میرا ایشو یہ نہیں ہے، میں لوگوں کو اس لیے آپ سچ بولیں سر، اس لیے لوگوں کو بتائیں. دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب، الطاف حسین صاحب کی جو صحت ہے، ان کی جو طبیعت ہے، اس کا تو یقیناً آپ کو بھی علم ہوگا نا، اطلاعات ہیں اس حوالے سے. تو سر اگر لندن سے کوئی بری خبر آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو آپ کا سچ ہے اس کا کیا ہوگا؟ بہت اچھی صحت ہے. ابھی انہوں نے ڈانس کر کے دکھایا ہے، آنے سے پہلے ہم نے چیک کرایا تھا، بہت اچھی صحت ہے. اگر ان کی صحت خدا نخواستہ خراب ہو رہی ہوتی تو ہم آتے ہی نہیں. میں گری ہوئی گائے کے اوپر کودنے والا آدمی نہیں ہوں، میں صحت وحت چیک کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، اگر کوئی مرنے والا ہو، صحت خراب ہو، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ پھر میرا کیا کام ہے. پھر تو میں جو ہے وہ پھر میں تو دیٹ مینس کہ میرے تو مفادات ہیں. پھر مجھے جو ہے وہ کہ نہیں ہم وہ لوگ ہی نہیں ہیں. انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال وہ لوگ ہی نہیں. اگر صحت خراب ہو رہی ہوتی تو ہم آتے ہی نہیں.
ہم جو ہے وہ ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں, ابھی نہیں جا رہے کہیں, ہے ایسے لوگ نہیں جایا کرتے. اللہ تعالیٰ جب تک ایک ایک دل میں نفرت نہیں پیدا کر دے گا اپنے سامنے, ہاں نہیں میرا جملہ بھی سن لیں, سب بالکل 200% اوور ایکٹیو ہیں بھائی, سب چیزیں خود چلا رہے ہیں. یہ سب آپ لوگوں کی, آپ لوگ جو ہے وہ خاطر جمع رکھیے, ایسی کوئی اطلاع آنے والی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ لوگ ابھی اس میں جو ہے وہ کوئی پریشان نہ ہو, اس میں جو ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے سارے معاملات وہاں پہ. نمبر 1. نمبر 2, یہ میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں اٹھاتا, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں ہے. جب تک ایک ایک انسان کے دل میں نفرت کی علامت نہیں بن جائیں گے ان کی زندگی میں, جب تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتا نہیں ہے جو ان کے اعمال ہیں نا, جس طرح قوم کو انہوں نے تباہ کیا ہے, ایسے لوگ نے. اور پھر میں جملہ بول دوں, چلے آپ نے پوچھ لیا, پھر یہ کہ یہ دیکھیے یہ میرا بھی امتحان ہے اور یہ ڈاکٹر فاروق ستار کا بھی امتحان ہے کہ کون خدا کو خدا مانتا ہے اور کون انسان کو خدا مانتا ہے. اگر آج الطاف حسین صاحب نہیں ہوتے ہیں تو مجھ سے زیادہ تیز آواز میں فاروق ستار برائی کر رہے ہوں گے وہیں بیٹھ کر, تو فرق ہی نہیں رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زندہ رکھ کر فرعون کو یزید کو زندہ رکھ کر جو ہے وہ امتحان لیتا ہے کہ اللہ کون خدا کو خدا مانتا ہے, اللہ مانتا ہے, کون جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ کی پرستش کرتا ہے. میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں صرف, بس. ٹھیک, آپ نے جو بھی فاروق ستار کی بات کی, لیکن آپ ایک بات بہت کرتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم میں لوگ ہیں وہ گدھ کی طرح بیٹھ کر اپنے قائد کی موت کا انتظار کر رہے ہیں, اور فاروق ستار صاحب کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ ان کو بڑی خوش فہمی ہے کہ ان کو قیادت مل جائے گی. تو مصطفیٰ کمال صاحب, کیا ایم کیو ایم کے قائد کے بعد وہ قیادت کا ایم کیو ایم میں بحران موجود ہے؟ اور دوسرا, فاروق ستار صاحب کا جو اتنا یہ اخلاص, اتنا خلوص, اتنی محنت, یہ سب قیادت کے حصول کے لیے ہے؟ آپ نے اس حصول میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اخلاص اس میں نہیں بتائی آپ نے کہ ان کو جو دن اور رات لائیو گالیاں پڑ رہی ہیں, ان کی دن اور رات بے عزتی ہو رہی ہے. ہمیں تو افسوس ہوتا ہے, ہمارے سینئر ہیں اور ان کو جو, تو یہ سب کچھ اسی کے لیے ہے. جی جناب, اسی لیے ہے یہ سب کچھ جانتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا, یہ سب اسی لیے ہے. اور ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہے, خاطر جمع رکھیے. لیکن میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں, وہ یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ یہ الطاف حسین صاحب کو جانتے نہیں ہیں شاید یہ لوگ, یا ان کے عقلوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے. الطاف حسین صاحب اپنے ساتھ اس پوری ایم کیو ایم کو لے کر جائیں گے, انہوں نے یہ پوری ایم کیو ایم لے کر جائیں گے. جب تک وہ جائیں گے اس وقت تک اس ایم کیو ایم میں, وہ اس ایم کیو ایم کو ان کے لیے چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ ان کی غلط فہمی, خوش فہمی ہے. وہ اپنے ساتھ اس ایم کیو ایم, دیکھیں جس خوش فہمی کا ذکر آپ فاروق ستار صاحب کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ انہیں خوش فہمی ہے کہ انہیں قیادت یہ مل جائے گی الطاف حسین صاحب کے بعد, لیکن سر مصطفیٰ کمال صاحب, فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے سب سے سینئر رہنما ہیں سر, وہ ان کا نام ایم کیو ایم میں سب سے جانا پہچانا ہے نا ایم کیو ایم کے حوالے سے, تو ان کو قیادت کیوں نہ ملے؟ کیا آپ کے خیال میں وہ مشکوک ہیں یا اور بھی کوئی بہتر آپشنز ہیں ان سے بھی زیادہ پارٹی میں؟ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں, آپ لوگ اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں نہیں جانتے آپ لوگ الطاف حسین صاحب کو اور ایم کیو جو آپ نے فاروق ستار صاحب کی جو پوٹینشیل بتائی ہے نا, یہی ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے. ٹھیک ہے, یہی ان کے لیے جو آپ نے ان کی جو ہے وہ اچھائی بتائی ہے نا, یہی ان کی سب سے بڑی برائی ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں نا, ان کا نام آتا ہے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں, اس لیے وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 6 مہینے کے بعد جو فاروق ستار صاحب کو کارکن بنا دیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ 1.5-2 سال کی جو ہے وہ اوور آئلنگ کے بعد ان کو دوبارہ واپس لے لیا جاتا ہے. جب ان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں پھر ان کو واپس لے لیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ بھائی یہ یہاں پہ یہ نہیں کرنے والے الطاف حسین صاحب کہ کسی کو دے کر جائیں گے یا کوئی آگے کا سوچیں گے. انہوں نے اپنی سانس تک ہی ایم کیو ایم چلانی ہے, اتنی ہی ضرورت ہے ان کی بس, کہ بیسکلی ایم کیو ایم کو الطاف حسین صاحب کی ضرورت نہیں ہے. میرا جملہ کمپلیٹ ہونا ہے. صرف ایم کیو ایم کو الطاف حسین صاحب کی ضرورت نہیں ہے, الطاف حسین صاحب کو ایم کیو ایم کی اور اس مینڈیٹ کی ضرورت ہے. جس دن ایم کیو ایم ان کے پیچھے نہیں رہتی, جس دن جو ہے وہ یہ مینڈیٹ نہیں رہتا, 1 گھنٹے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ ان کو بند کر دے گی, 1 گھنٹے میں را ان کو فارغ کروا دے گی 1 گھنٹے میں. لیکن آپ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ذکر کر دیا. اب ایک چھوٹا سا سوال میں اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ کروں گی, اس کے بعد بریک لے لوں گی. سر, آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کا قائد نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو کیسٹس ہیں وہ ختم کروا دی. سر, یہ ایم کیو ایم کے قائد جو ہیں یہ کیا چیز ہیں؟ نہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ان پہ بس چلتا ہے, نہ پاکستانی حکومتوں کا چلتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, کیا یہ کوئی بہت سپر قسم کی چیز ہے؟ نہیں. جب انسان جو ہے وہ اپنے جرم کرنے کے بعد پکڑا جاتا ہے
تو ایجنسیاں، اسٹیبلشمنٹ، حکومتیں، اور اس کے پاس اگر پاور بھی ہو بائی ڈیفالٹ تو اس کو استعمال کرتی ہیں. اور الطاف حسین صاحب سے زیادہ استعمال ہونے والا اچھا جو ہے وہ اوبیڈینٹ کوئی مل ہی نہیں سکتا، جس کے پاس جو ون مین شو ہے کراچی کے اوپر 85% اس کا مینڈیٹ ہے، اور وہ جو ہے وہ جرم کی اس کے ایک بال رواں جو ہے وہ جرم میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس نے ایکسیپٹ بھی کر رکھا ہے. اب اس کے بعد اس کی ساری فائلیں جمع کر کے، کیسٹیں جمع کر کے آرام سے بیٹھ گئی حکومت پاکستان بھی، حکومت سندھ بھی، اور برطانیہ حکومت بھی، اور جس طرح چاہیں وہ کبھی سر اٹھا ہی نہیں سکتے کسی جائز مسئلے کے لیے. لوگوں کے لیے سر اٹھا ہی نہیں سکتے کہ کیوں نہیں سر اٹھا رہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں حکومت پاکستان کے پاس یہ ساری چیز، وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی بات بریک کے بعد کریں گے. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے یہ کہا کہ اگر حکومت کا بس چلے تو وہ ایم کیو ایم کے قائد کو ایسی دوا پلائیں گے یہ 200 سال تک جئیں. تو صرف بقول آپ کے یہ را کے ایجنٹ ہیں، ان کے حوالے سے ثبوت بھی موجود ہیں. تو اس سے پاکستان کی سیاسی حکومتوں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پیار و محبت کیوں ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے آپ کے خیال میں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ حکومت وقت کے لیے کہیں سے بھی جو ہے کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ پاکستان کے لیے برائیاں کرتے رہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ حکومت وقت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. جو شخص اپنی برائیوں میں، اپنے سارے کاموں میں اور پکڑا بھی گیا ہو، اگر وہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہو تو وہ حکومتوں کے لیے کسی کے لیے بھی چیلنج نہیں ہوتا. تو کسی بھی جائز چیز کے لیے وہ کوئی تحریک نہیں اٹھا سکتے. کوئی جو ہاں کاسمیٹک باتیں کریں گے، گالیاں بکیں گے، کوئی تقریر کر دیں گے، سندھ صوبہ بنانے کی بات کر دیں گے، پانی کے لیے کے اوپر بات کر دیں گے، الٹیمیٹم دے دیں گے، بس یہ صرف اپنے لوگوں کے اوپر بھرم بازی ان کی چلتی رہے گی. وہ کوئی پریکٹیکل کانکریٹ کام نہیں کر رہی. ضرورت ہوتی ہے تو ایسے لوگوں سے حکومت کیا ضرورت پوری کرتی ہے؟ کیا کرمنل ایکٹیویٹیز حکومت کی مرضی سے کرتے ہیں یہ؟ پارس جی پلیز بات کیجیے آپ. میں بتا رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. اس لیے کہ وہ پھر وہ کسی بھی حکومت عوام کے مسئلے کو لے کر حکومت کے لیے چیلنج نہیں کریٹ کر سکتے. تو جب وہ اس طرح کی کوشش کریں گے، ان کی ایف آئی آریں، ان کے ڈاکٹر عمران فاروق کیس، اسکاٹ لینڈ یارڈ کیس، منی لانڈرنگ کیس، را کیس، ساری کنفیشنلز ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی. اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوگا. تو یہ سوٹ کرتے ہیں حکومت وقت کو کہ فائدے میں ہے کہ الطاف حسین صاحب، میرا مقصد ہے کہ حکومت وقت کے فائدے میں کہ الطاف حسین صاحب اسی پوزیشن میں رہیں، اتنے ہی برائیوں میں ڈوبے رہیں. اور جس طرح دیکھیں نا کراچی کا، حیدرآباد کا حشر کیا ہے، جہاں پر ان کی جو ہے کیا یہ پانی کا مسئلہ، یہ سیوریج کا مسئلہ، یہ جابز کا مسئلہ، یہ روڈز کا مسئلہ، یہ جو ہے کچرا کنڈی بن جانا شہر، یہ ایک دن میں ہوا ہے؟ یہ ان کی حکومتوں میں رہتے ہوئے سارا ہوا ہے. یہ اختیارات کا چھن جانا یہ ایک دن میں ہوا ہے. تو یہ میری ساری باتوں کو انڈوس کرتی ہے یہ بات کہ یہ کچھ نہیں، لوگوں یہ اپنے شناختی کارڈ کے لیے تو لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں کہ برطانیہ میں پاکستانی ایمبیسی شناختی کارڈ نہیں دے رہی، لیکن یہ لوگوں کے حقوق کے لیے ان کو باہر نہیں نکالیں گے کبھی بھی. اب ہمارے بولنے کے بعد آج انہوں نے پانی کے لیے پہلی دفعہ لوگوں کو باہر نکالا ہے. ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پانی لے کر ہی واپس آنا ہے، ان کو پانی لے کر ہی واپس آنا چاہیے، بغیر پانی کے واپس نہیں آنا ہے انہوں نے. اور ابھی اور بھی میرے پاس لسٹ تیار ہے، پھر میں ان کو اور چیزوں کے لیے مشورہ دوں گا اور بتاؤں گا، تو پھر اس کے لیے بھی مدار کریں. مشورہ، آپ نے جو مشورے کی بات کی، کراچی کا بہت درد ہے آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب، کراچی کا بہت احساس ہے آپ کو. تو کراچی کا سابق مجھے پورے پاکستان کا درد ہے. نہیں میرا سوال سن لیجیے گا، میں کسی دوسرے اینگل سے یہ سوال کر رہی ہوں. اچھی بات ہے، نہیں اچھی بات ہے، پورے پاکستان کا بھی ہے، اور چلیں کراچی کا بھی آپ کو درد ہے، کراچی کا بھی آپ کو احساس ہے. تو کیا کراچی کا سابق ناظم کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کراچی کے نامزد میئر کو مشورے نہیں دے گا، اس کا ساتھ نہیں دے گا؟ چونکہ وسیم اختر صاحب تو کہہ رہے ہیں آؤ نا سب مل کر آئیں، مل کر آؤ تاکہ ہم کراچی کے مسائل کو حل کریں. تو کراچی کے بیٹے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 7 قدم نہیں بڑھا سکتے؟ کراچی کے مسائل پیدا کس نے کیے ہیں؟ کراچی کے مسائل جس نے بھی کیے حل کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس کے دور میں نہیں، جس نے نہیں کیے بھائی، ارے انہوں نے کیے ہیں کراچی کے مسائل. Those people who are part of the problem cannot be part of the solution. وہ لوگ جو پارٹ آف دی پرابلم ہوں وہ پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہو سکتے. مارک مائی ورڈ، جو لوگ پارٹ آف دی پرابلم ہوں وہ پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہو سکتے. دے آر پارٹ آف دی پرابلم. میں پاگل ہوں اپنی محنت ضائع کروں؟ کراچی کے لوگوں کو میں آگہی دے رہا ہوں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے حقوق کیسے ملنے، اور لے لیں گے وہ حقوق انشاءاللہ تعالی اپنے.
ٹھیک ہے، تو مصطفیٰ کمال صاحب کیا پھر یہ جو کراچی کے نامزد میئر ہیں ان کو اختیارات ملیں، آپ اس بات کی حمایت کریں گے یا پھر آپ کو ان کو اختیارات ملنے کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں کہ یہ مس یوز کر دیں گے اس کو؟ نہیں 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 بالکل. دیکھیے مصطفیٰ کمال جو ہے وہ لوگوں کا مخالف نہیں ہے، عام آدمی کا مخالف نہیں ہے. اس نظامت کی پوسٹ کو اختیارات ملنے چاہیے، اور یہ بھی نہیں جو یہ ڈیپینڈ کرے. میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. یونین کاؤنسل کو اختیار دو، یونین کاؤنسل کو، ٹاؤن کو، ڈسٹرکٹ کو، نا یونین کاؤنسل. فیڈرل یہ آپ این ایف سی نیشنل فائنانس کمیشن آپ دیتے ہیں، صوبوں کو پیسے دیتے ہیں. صوبوں نے آج تک پروونشل فائنانس کمیشن ہی نہیں بنائی ہے. ایک زمانے میں ہوتی تھی، اس کے بعد ختم. صوبوں کا کو پروونشل فائنانس کمیشن بنا کے ڈسٹرکٹ لیول پہ، ٹاؤن لیول پہ اور یونین کاؤنسل لیول پہ بااختیار کریں. میں بالکل حمایت کرتا ہوں، بالکل حمایت کرتا ہوں. نظامت کی پوسٹ کو، ٹاؤنز کی پوسٹ کو، یونین کاؤنسل کی پوسٹ کو اختیارات اور وسائل ملنے چاہیے. چاہے جس کا آپ نام لے رہی ہیں وہی ناظم کیوں نہ ہو، اس کو بھی اختیارات ملنے چاہیے. میں لوگوں کا مخالف نہیں ہوں. یہ پوسٹ، یہ لوگ آتے جاتے رہیں گے. اور پھر سر جی سوری جی تھوڑا سا ٹائم کم ہے، میں ایک دو باتیں اور آپ سے کر لوں اور پروگرام کا ٹائم ہونا ختم ہو جائے گا. آپ نے بالکل اس چیز کی آپ نے حمایت کی کہ اختیارات ملنے چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، کام ہونا چاہیے. سر کل ڈاکٹر صغیر احمد نے کہا کہ اس بار زکوٰۃ فطرہ لوگ اپنی مرضی سے دیں گے. کہا جاتا ہے کہ کراچی میں یہ زکوٰۃ اور فطرہ جو ہے اس کو تو ایم کیو ایم اپنا حق سمجھتی ہے، اور اگر روکا جائے نا تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے احتجاج کرتی ہے. تو کیا پی ایس پی اس میدان میں ایم کیو ایم کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کیا؟ نہیں، ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں. لوگ سمجھدار ہیں، لوگ نہیں دے رہے. اب زکوٰۃ فطرہ نہیں دیں گے، ان کو لوگ نہیں دیں گے. اور اس زکوٰۃ فطرہ لینے کے لیے تو جو ہے وہ ابھی آج پانی کے لیے لوگوں کی ہمدردی جاگی ہے کہ پانی، جب یہ جا رہے ہوں گے زکوٰۃ فطرہ لینے کے لیے، لوگ کہہ رہے ہوں کہ پانی نہیں ہے تو جا ہی نہیں سکتے علاقوں میں، کہ پانی نہیں ہے علاقوں میں. تو آج پانی کے لیے ریلی نکالی ہے انہوں نے وہاں پہ. بہت ہو رہا ہے نقصان تو بہت ہو رہا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. نہیں، اگر لوگ آپ کی باتوں میں آ گئے، زکوٰۃ اور فطرہ اپنی مرضی سے دے دیا تو وہ مالی پریشانی کا شکار نہیں ہو جائے گا؟ کیا مطلب ہے آپ کا کیا مطلب ہے کہ اگر آ گئے؟ بھائی لوگ ہماری باتوں میں آ گئے ہیں، آپ کا کیا مطلب ہے آ گئے؟ وائی آر یو انڈرسٹیمیٹنگ اس؟ ہماری باتوں میں آ گئے ہیں، لوگ نہیں دے رہے زکوٰۃ. جی ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا ایک آخری بات، ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. جی آپ نے کہا کہ جو صوبہ سندھ پہ 13 سال سے ایم کیو ایم کے جو گورنر ہیں وہ گورنر ہیں، لیکن یہ جو گورنر سندھ ہیں یہ کس کے گورنر ہیں یا کس کے نمائندے ہیں؟ سر آپ کہتے ہیں ایم کیو ایم کے ہیں، ایم کیو ایم ان کو اون نہیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے بلکہ آپ لوگوں کے تانے بانے گورنر ہاؤس سے ملتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر عشرت اللباس صاحب جو ہیں یہ کس کے نمائندہ ہیں مصطفیٰ کمال صاحب؟ آپ نے مجھے جو ہے نا ہر طرف لے جا کر بھڑوا دینا ہے، اور جو ہے وہ گورنر آپ تو سچ بولنے آئے ہیں، سچ بولنے میں کیا ڈرنا سر؟ ہر طرف سچ بولیں، سچ بکھیر دیں ہر طرف. آپ مجھے میں اتنا معصوم بچہ نہیں ہوں جس طرح آپ مجھے جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی ہیں کہ میں سچ بولوں، اور میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بول رہا ہوں. آپ لوگوں میں، سب لوگوں میں جو ہے وہ جہاں جتنی سخت ہوگی اتنی میں بول دوں گا. میں جو ہے وہ آپ نے سوال کیا، عشرت اللباس صاحب گورنر صاحب اپنے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے آپ کے ہیں، خود کے ہیں وہ، اور وہ ہمارے تو نہیں ہیں. کم سے کم ہمارا تو تعلق نہیں ہے، ہماری تو کوئی تانے بانے ان کے ساتھ نہیں ہے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کو نکالا ہوا ہے، ان کے سر آخری بات کروں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ جس طرح آئے ہیں، آپ لوگ جس طرح سلیکٹڈ سچ بول رہے ہیں، آپ لوگ جس طرح وکٹیں گرا رہے ہیں، اور جس طرح ایم کیو ایم بتا رہی ہے کہ انہیں ان نون نمبر سے کالز وغیرہ آ رہی ہیں اور ڈیفینس بلایا جا رہا ہے نا، تو پھر آپ کہتے ہیں نا کبھی آپ پہ گورنر کا کہہ دیا جاتا ہے وہ آپ کے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بات آپ کے حوالے سے کر دی جاتی ہے. تو سر ان باتوں سے تاثر لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کی سرپرستی تو ہے، پھر آپ میں ہیں، آپ کسی نہ کسی کی سرپرستی میں کہا جاتا ہے. یہ اصل میں پارس ایشو کیا ہے پتہ ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کہیں پر جرت کے ساتھ کوئی بات کر لیں تو آپ یہ کسی کو آپ یہ کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی سچ بول لے کسی کو یہ کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں کہ یار آپ نے اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کیا ہوگا. آپ کہتے ہیں بھائی آئی ایس آئی سے ڈر کر کیا ہوگا، آئی ایس آئی کے سپورٹ. یار خدا کو مانے، میں جو ہے وہ بھائی پوزیشن پہ تھا، میں اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بننا ہوتا تو ہم تھے نا اپنی پوزیشنوں پہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار، اس وقت رہ کر بنتے. ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی جا کر نوکری کرتے، چیزیں کرتے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے. کسی ہمیں جو ہے وہ کسی کی ہمیں جو ہے مدد نہ چاہیے، نہ
نہ ہے. بالکل 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 ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کیا، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ. کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہیں، ان مسائل کے اوپر سیاست کرنا ہے. سوچئے گا ذرا اس پہ. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.